बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मालूमात के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के लोगों को मुतारफ़ करवाते हैं, उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं उनके ख़यालात। आपको आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान आवाज़ शीमेल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं और हमारे माशरे की जो इकाइयाँ हैं उनका एक अहम हिस्सा हैं, और उनको हम आपके सामने पेश इस वजह से कर रहे हैं कि वो अपने साथ होने वाले जितने भी मामलात हैं उनकी मालूमात आपको दें। इस माशरे में उनके साथ कैसा रवैया रवा रखा जाता है उसके बारे में आपको बताएं। हमारे साथ मौजूद हैं लैला साहिबा। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम जी लैला जी। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे दिल की दास्तान सुनने के लिए, हमारी ज़िंदगी के बारे में पूछने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे लैला जी सवाल करना चाहूँगा कि आपकी एसोसिएशन में आपके मेंबरान की तादाद कितनी है अंदाज़न? कम अज़ कम हमारे ग्रुप में हैं कोई ज़्यादा से ज़्यादा, अपने हमारे ग्रुप की बात है तो 80-90 होंगे, इतने के हैं। अच्छा, नहीं देखें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत बड़ी तादाद है ख्वाजा बहुत सराओं की, ज़्यादा। ठीक है। तो आपकी एसोसिएशन जो है वो इनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम करती है? जी जी, जिसको कोई मसला मसाइल हो, जिसकी कोई परेशानी हो, हमसे कोई मदद मांगे तो हम जाते हैं, उनकी मदद करते हैं जाके। अगर कोई थाने का मसला है या कोई बंदों का मसला है या कोई फंक्शंस का मसला है या आपस में कोई इनकी लड़ाई हो जाए तो उसमें हम जाके फिर इनका कंप्रोमाइज़ करवाते हैं। अच्छा लैला जी, मुझे एक ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि आपके जो एसोसिएशन के मेंबरान हैं वो तकरीबन मोर देन 100 बन जाते हैं, तो उसमें तादाद तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद में ख्वाजा सरा मौजूद हैं, तो इसमें आपके पास रजिस्टर्ड इतने कम लोग क्यों हैं? क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं और किसी को कहा जाता है कोई बहरूपिये भी आए हुए हैं कि जो गाँवों से या देहातों से उठ के आए हुए हैं और लेडीज़ कपड़े पहन के मेकअप करके मांग रहे हैं, लोगों की चोरियां कर रहे हैं, बदनाम हमें कर रहे हैं। ये ज़्यादा बाहर वाली साइड से आए हैं। पिंडी शहर के जो ख्वाजा सर हैं ना, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो बहुत कम हैं, ये सब बाहर से आए हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा लैला जी, जैसा कि आपको पता है आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में तो लिया हुआ है, और दुनिया का मामलात ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है लोगों की। उसमें आप लोगों का काम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ होगा, तो उसमें हुकूमत ने लोगों को 12-12 हज़ार रुपये भी फराहम किए कि वो अपनी जो मामलात ज़िंदगी है उसको थोड़ा सा ख़रीदो पर फ़रोख्त के मामलात चला लें आगे। आप लोगों को किसी को वो इमदाद मिली है या नहीं मिली है? आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई उसकी? नहीं, हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं है, मगर ये जो आजकल की जो एनजीओज वगैरह बनी हुई है ना, जो ना शीमेल हैं ना वो हम में से हैं, वो एक जिसको हम लोग कहते हैं कि अजीब सी लोग हैं जिनको गेज कहा जाता है, ये उन लोगों ने एनजीओ बनाई हुई है, हुकूमत ने या किसी ने उनको दिया होगा और दिया भी है, हमें पता भी चला है। तो हमें तो किसी ने आके पूछा नहीं है, क्योंकि हम तो फंक्शंस वाले हैं, हम तो लोगों के घरों में जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है हम जाके खुशी करते हैं उधर। हमें तो किसी ने भी ना पूछा है और ना हमें दिया किसी ने। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने रजिस्ट्रेशन भी करवाई थी या रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, तो इस वजह से आपका गिला नहीं बनता अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी? इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आपस में लड़ाई झगड़े ही बहुत हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप एज ए शीमेल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, आपने ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा एक तवील सफ़र भी फराम गुजारा है, और मुझे सिर्फ ये बताइए कि हमारा जो माशरा है
کیا وہ آپ لوگوں کو اس طرح کی رسپیکٹ دیتا ہے جیسے آج سے 20-25 سال پہلے بچپن ہم نے بھی دیکھا، ہمارے گھروں میں خواجہ سرا آیا کرتے تھے، ان کو بڑی عزت سے بٹھاتے تھے ہمارے بزرگ جو لوگ تھے، اور وہ ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوں گے مبارک لینے کے لیے یا کوئی عقیقہ کوئی ایسی، وہ آتے تھے، ان کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی تھی۔ آج کل ایسا بالکل نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ گھروں کا دروازے ہی نہیں کھولتے، بلکہ باہر سے ہی ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹال مٹول کر کے چلے جائیں۔ اس کی کیا وجہ، اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ لوگوں کی رسپیکٹ میں یہ کمی کیوں آئی ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے میں سے ہم جیسے جو بنے ہوئے ہیں نا، وہ روڈوں پر پھرتے ہیں، چوریاں وغیرہ کرتے ہیں، لوگوں کے اگر گھروں میں جاتے ہیں ان کا کچھ سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی بھی ویلیو کم ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب ہمیں لوگ اپنے گھروں میں تو نہیں گھساتے، مگر بار بار سے گڈ بائی کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تیسری جنس آئی ہے نا، یہ جن کو ہم مرد ہی کہتے ہیں، جو لیڈیز کپڑے میک اپ کر کے جو پھرتے ہیں، جو چور ہیں، جو روڈوں پہ پھرنے والے ہیں، ان کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں تو ہم تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بس اللہ پاک کی خیر کریں۔ اچھا، آپ جیسا کہ دنیا کا کام متاثر ہوا ہے، 2-3 ماہ سے لوگ بہت زیادہ تنگ دستی اور زبوالی کا شکار ہیں، تو آپ کا جو ظاہری سی بات ہے خواجہ سرا سارے ایک دوسرے کے ساتھ لنک میں ہوں گے، تو آپ لوگ بھی اس کرائسس سے گزر رہے ہوں گے، تو اس کرائسس کو گزارنے کے لیے آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ فنکشن ہوں گے تو آپ کے معاملات بھی چلیں گے، جب فنکشن نہیں ہوں گے تو آپ کے معاملات لوگ بلائیں گے نہیں، تو وہ رک جاتے ہیں، تو آپ لوگ کس کرائسس سے گزر رہے ہیں اس ٹائم؟ اور آج 4 مہینے ہو رہے ہیں کہ ہمارا نہ کوئی فنکشنز ہے، نہ ہماری کوئی ایسی کوئی پارٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ زمین کے اندر ہی جا چکے ہیں، کیونکہ فنکشنز وغیرہ ہوتا ہے، ہمارا سلسلہ چلتا ہے، ہم کرائے دیتے ہیں، بل دیتے ہیں، گھروں کا خرچہ ہے، ہمارا خرچہ ہے، ہم نے جتنا ہم لوگوں نے کمایا ہوا تھا وہ تو ہمارا ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو اب بس اللہ پاک کی آس میں ہے کہ اللہ پاک ہی کوئی رنگ دکھائیں گے تو اللہ پاک ہی روزی رزق دیں گے ہمیں، مگر ہم بہت پریشان ہیں جس کی وجہ سے فنکشنز نہیں ہیں، ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا لیلا جی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے پہلے خواجہ سرا جو ہوتے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیدائشی خواجہ سرا ہوتے تھے، اور ان کی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے، ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے لوگ اپنے کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے، اور لوگوں کا بلیف تھا کہ وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا۔ آپ پیدائشی خواجہ سرا ہیں یا آپ بھی انہی لوگوں کی طرح دن کو، یعنی آپ باکسر ہوتے ہیں اور رات کو خواجہ سرا بن جاتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اوریجنل نہیں ہوں؟ نہیں، میرا سوال ہے، دیکھیں میں تو کوئی بھی، کیونکہ میں بچپن سے اسی طرح ہی ہوں، گھر میں بھی اسی طرح رہی ہوں، باہر بھی اسی طرح ہوں، ابھی بھی گھر جاتی ہوں اسی طرح ہی جاتی ہوں، کوئی میری تو شیب ہے نہیں ہے کہ میں نے مونچھیں نکالنی ہے اور مردانہ کپڑے پہننے اور گھر چلے جانا ہے، میں اسی طرح جاتی ہوں اور اسی طرح آتی ہوں۔ تو اور میرے ماشاءاللہ گھر والے یا خاندان والے یا محلے والے اتنے اچھے ہیں جو بڑی عزت سے بات کرتے ہیں، ساتھ لے کے چلتے ہیں مجھے، کہ واحد مجھے لگتا ہے کہ میں یہ خواجہ سرا ہوں کہ جس کا خاندان یا دادکا یا نانکا یا ملہ ہے یا ماں باپ بہن بھائی سب بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ کیوں؟ یہ اصل اور نقل کا ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جی سر۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا ایک پستی کا پہلو میں کہوں گا ہے، کہ اکثر خواجہ سرا روڈ سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں تو لوگ یا بچے انہیں ہوٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان مسائل سے آپ لوگ روزانہ گزرتے ہیں، ان مسائل کو فیس کرنے کی عادت بن جاتی ہے، کیا دل میں آپ پڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ کس طرح صحیح ہوگا، آپ لوگوں کو کب قبول کرے گا یہ معاشرہ؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے قیامت آ گئی ہے سر پر، تو قیامت والے دن ہی قبول کریں گے۔ ویسے پیچھے سے آوازیں دینی مجھے لگتا ہے یہ صرف پاکستانیوں میں ہی ہے، یہ جو پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں اس ٹائم ہمیں ہوتا ہے بڑا غصہ ہوتا ہے، مگر ہم پھر اللہ کو کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہم نے آپ سے لینا ہے کہ اگر پیدا بھی کیا تو کدھر کیا ہمیں، کہ جدھر ہمیں پیچھے سے واضح گالی گلوچ اور ہمیں بےزتی اور بری نظر سے اور برے اخلاق سے بات کی جاتی ہے۔ اگر ہم کسی دکان پہ چلے گئے تو اوئے ادھر ہو جا، اوئے فلانی جگہ ہو جا، تو یہ بس
کیا کہہ سکتے ہیں، بس دل کے راز اللہ ہی جانے۔ اچھا لیلا جی، آپ کی ایسوسی ایشن سے ہٹ کے بھی آپ خواجہ سراؤں کی ہیلپ کرتے ہیں یا صرف ایسوسی ایشن کے لوگوں کی آپ ہیلپ کرتی ہیں؟ اور دوسرا نمبر یہ بتائیے گا، آپ کو بخوبی پتہ چل جاتا ہوگا کہ یہ جو ہے اوریجنل خواجہ سرا ہے اور یہ جو ہے وہ بناوٹی بنا ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دیہاتوں سے آ جاتے ہیں اور میک اپ کر کے وہ چوکوں پہ اور لوگوں کے گھروں میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے آپ کی رسپیکٹ بھی ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ تو آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ خواجہ سرا اوریجنل نہیں ہے تو اس کا کیا آپ حل نکالتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ آپ کی عزت خراب کر رہے ہیں، تو آپ اپنی عزت بچانے کے لیے کیا ایسا اقدام اٹھا رہے ہیں؟ مجھے تو یا جتنے میرے جیسے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ اصل ہے، یہ نقل ہے، یہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں ساتھ لے کے چلیں کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے۔ اس کی پہچان میں کرواؤں گی کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے، روڈوں والا کون ہے، چوریوں والا کون ہے، مانگنے والا کون ہے۔ اس میرے سے بہتر کوئی بھی نہیں کسی کو جانتا پورے پاکستان میں جتنے بھی خواجہ سرا ہیں۔ اچھا لیلا جی، آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب نے اپنا پہلا تحفظ سینٹر جو ہے وہ راولپنڈی میں بنایا ہے، وومن تھانے کے پاس۔ تو وہ تحفظ سینٹر ہے، وہ اس میں جو کانسٹیبل ہے اس کی سیٹ پہ یا درخواست جو آپ کی لے گا وہ بھی خواجہ سرائی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے یا یہ آپ کے ساتھ کوئی بہتری ہوگی یا یہ وہی معاملات چلتے رہیں گے جیسے چل رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس میں جہاں تک میری سوچ ہے یہ بہتری نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم نے جس طرح میرے گھر کو لگتا ہے نیو ٹاؤن تھانہ، میں ادھر ہی جاؤں گی، ادھر ہی مسئلے بیان کروں گی، انہی سے مدد لوں گی۔ اگر وہ فرض کے طور پہ نہیں سنتے ہیں تو میں سیدھا بڑے آفیسروں کے پاس جاؤں گی۔ اب اللہ کا شکر ہے پنجاب پولیس ایسی ہے کہ میں جاتی ہوں یا ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ سنتے ہیں اور ہمارے سے پورا کمپرومائز کرتے ہیں، ہماری سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور آج تک مجھے دکھ نہیں ہے اس پنجاب پولیس سے، اور اپنے گھر کے پاس جو تھانہ ہے اس سے تو بالکل بھی نہیں ہے پریشانی مجھے۔ ظاہری سی بات، آپ نے اسی ایریے میں رہنا ہے، ایس ایچ او کے ساتھ بگاڑ کے تو بندہ ویسے ہی بڑا تنگ میں گزرتا ہے۔ اچھا، ایک مجھے آپ یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ لباس بھی بہت اچھا پہنتی ہیں اور اللہ نے آپ کو شکل بھی بہت اچھی دی ہے، تو آپ یہ لیڈیز ٹیلر سے سلواتی ہیں یا جینٹس ٹیلر ہیں؟ ویسے تو عورتوں کے کپڑے جینٹس ٹیلر ہی سیتے ہیں زیادہ تر، تو آپ نے ہمارے خواجہ سرا ہیں اچھا وہی سیتے ہیں۔ ہمارے 5-6 خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں مشینیں رکھی ہوئی ہیں جو خواجہ سراؤں کے کپڑے سیتے ہیں، نہ عورت کے سیتے ہیں نہ مرد کے، صرف ہماری جو ہمارے لوگ ہیں انہی کے سیتے ہیں وہ۔ اچھا، اور ایز اے ہیلپ آپ لوگ انہی سے سلواتے بھی ہیں کہ ان کی ہیلپ ہوتی ہے؟ ہیلپ بھی ہو جاتی ہے اور ان کی، اور ان کے کپڑے ہمیں پہنے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں ملتا، میری بھی زندگی کا ایک تجربہ، میں نے بھی کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ خواجہ سرا جب اللہ نہ کرے مر جاتا ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا، کیا کوئی سننے میں آیا افواہیں یا حقیقت ہے کہ رات کے آپ پچھلے پیر دفناتے ہیں اس کو، یا کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں، جس طرح مرد اور عورت اور بچوں کا جنازہ ہوتا ہے اسی طرح ہم لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر زیادہ تر تو ادھر پردیسی ہیں کہ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو لاہور، کراچی، سندھ کے ادھر بھیج دیتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں؟ جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں ہم ادھر بھجوا دیتے ہیں۔ اگر فرض کے طور پہ کوئی سندھ سے یا لاہور یا کراچی یا فیصل آباد یا ملتان یا ادھر سے آیا ہوا ہے نا، وہ ادھر کوئی کہہ کے آیا کہ ہم ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں یا موٹر سائیکلوں کا کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی نہ کوئی کام بیوٹی پارلر میں کر رہا ہے، جب ادھر آ کے وہ لیڈیز کپڑے پہن کے ناچتے ہیں اور گھر جب جاتے ہیں مرد بن کے جاتے ہیں، جب ادھر فوت ہو جاتے ہیں پھر ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے، پھر ہم ان کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے تو ادھر بھجوا دیتے ہیں گھر میں، لٹا کے۔ تو ان کے گھر یا محلے والوں کو تو نہیں پتا ہوتا یہ خواجہ سرا ہے، ان کو یہ پتا ہوتا ہے مرد مر گیا یا فوت ہو گیا ہے۔ اچھا، دیکھنے میں یہ بھی آیا، یہ بھی آپ ایک کہہ لیں ہمارے جو ایک معاشرے کی پستی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ خواجہ سرا یہاں پہ کما رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ جی، پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، اب گھروں میں انہوں نے بھی فریزر بھی، ایل سی ڈیاں، کیا کیا سہولت دی ہوتی، لیکن
جب ان کے گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ خواجہ سرا ہے تو وہ لوگ ان کو قبول ہی نہیں کرتے، ان کی چیزیں قبول کر لیتے ہیں. بس یہ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے انسان کے ساتھ لالچ لگائی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، کمائے گا تو دے گا. صحیح. اچھا خواجہ سراؤں کی اکثر شادیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر جگہ ہم نے بھی معاشرے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو ان لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ بھی اسی کام سے ہوتا ہے یا وہ اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں؟ پہلے نمبر میں تو وہ خواجہ سرانے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں زنانے. ٹھیک ہو وہ گیا. ہوتے ہیں زنانے ٹھیک. کہ جو دن کو بابر علی ہوتے ہیں، ٹھیک. رات کو وہ مریمہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. گھر وہ مردوں کے لباس میں جاتے ہیں، مرد بن کے جاتے ہیں، مگر وہ جب ہمارے میں بیٹھتے ہیں تو خواجہ سراں بن جاتے ہیں. ٹھیک. ان کا بھی روزی رزق کوئی مانگتا ہے روڈوں پر یا کوئی فنکشن کرتا ہے، ان کا بھی روزی رزق ادھر سے چلتا ہے. وہ بھی وہ زنانے ہوتے ہیں. اچھا لیلا جی مجھے یہ بتائیے گا، یہ ذرا ڈیپلی سا سوال ہے، بہت کم لوگوں نے شاید آپ سے پوچھا ہوگا، آپ لوگ انٹرویو بھی آپ بہت دیتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے خواجہ سراؤں میں قسمیں کتنی ہوتی ہیں، کتنی قسم کے خواجہ سرا ہوتے ہیں؟ بس خواجہ سراں ہوتے ہیں نا ایک ویسے تو یہ خواجہ سراں کا جو لقب دیا گیا نا یہ ٹوٹلی ساروں کو کہہ دیتے ہیں، مگر ہم لوگوں میں زنانے ہوتے ہیں، خسرا ہوتا ہے، خسری ہوتی ہے. اسی طرح کے جو الفاظ ہیں ہم لوگوں میں زنانے جو فرقہ بھی ہاں یہ جو زنانے ہوتے ہیں یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اٹھے رہتے ہیں، فنکشن وغیرہ کی تیاریاں رکھتے ہیں. اور یہ جو خسرے ہوتے ہیں وہ ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، وہ صبح کے ٹائم نکلتے ہیں، لوگوں کے گھر میں وداعیاں لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور شام کے ٹائم جب گھر میں آتے ہیں ان کا 7-8 بجے کھانا ہوتا ہے اور 9-10 بجے وہ سو جاتے ہیں. ہم لوگ اگر ہم فنکشن والے ہیں، ہم لوگوں نے اگر فنکشن ہے یا نہیں ہے ہم نے صبح فجر کے بعد ہی سونا ہے. اپنی روٹین ہم نے ایسے رکھی ہے. اچھا آپ ایسے سوتے فجر کے بعد ہیں تو اٹھتے کب ہیں؟ ہم اٹھتے ہیں 4-5 بجے. 4-5 بجے اٹھتے ہیں. اچھا تبھی آپ نے مجھے 3-4 بار 4-5 بجے کا لارا لگا تو کے پھر سو جاتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگ فنکشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا پروٹوکول تو ہوتا ہی ہے، شادی بیاہ کی آپ کی ویڈیوز میں نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں یا ملا جلا؟ میں اپنی بات کروں گی کہ میں جدھر بھی فنکشن وغیرہ کرنے جاتی ہوں نا میرے سے لوگوں کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. عزت دیتے ہیں، بیٹھ کے فنکشن دیکھتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے ہیں، گھر تک چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں. اوروں کا کہتی ہوں کہ یہ کہ ان کے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، کیش بھی کھینچتے ہیں، مگر میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے ابھی تک سے نہ کسی نے بدتمیزی کی ہے تو نہ ایسا واقعہ کسی نے پیش کیا ہے میرے ساتھ. اچھا لالا جی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ڈراموں میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گرو کا کردار وہ دکھاتے ہیں تو 7-8 چیلے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور گرو بیٹھا ہوا ہے، 2-3 ان کو دبا رہے ہیں، 2-3 خدمت گزاری کر رہے ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں نظر آیا؟ آپ گرو بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں ایسوسی ایشن کے، لیکن کوئی چیلا ہمیں نہیں نظر آیا. کیونکہ میری ماں نے ایک ہی چیز سمجھائی تھی، اپنے سے اوپر نہ دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو، کہ میں اپنے سے نیچے دیکھتی ہوں. خواجہ سراں تو میں بل رکھتی نہیں ہوں کیونکہ ان کی ایک عادت ہے نیچے اترنا، بندوں کے ساتھ مستیاں کرتے آتے جاتے. تو میں اگر جدھر رہتی ہوں نا ادھر پورا ایریا بھی کہتا ہے کوئی رہ رہا ہے، تو اس لیے میں رکھتی نہیں ہوں. لڑکے رکھے ہوئے ہیں کام والے، یہی کام کرتے ہیں، انہیں کے ساتھ خوش ہوں. وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سب چیلے شاگرد جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے مالک ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. نہ میں کہتی ہوں دباؤ آ کے، تو نہ میں کہتی ہوں کہ کچھ کرو. صحیح. اپنا خوش رہیں سب. اچھا آپ کے پاس ویسے وہ آتے ہیں؟ ہاں آتے ہیں، رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں شاتیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں کھانا پینا کر. ٹھیک ہو گیا. اچھا لیلا جی آپ اپنے بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور اپنے گھر جاتی بھی ہیں یا یہیں پہ؟ اللہ کا شکر ہے میں گھر بھی جاتی ہوں، میں پنڈی کی ہوں، وارث خان کی. ٹھیک امرپورہ. گھر بھی جاتی ہوں، خاندان میں بھی جاتی ہوں. اللہ کا شکر ہے سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور سب کے ساتھ میں بھی بہت پیار کرتی ہوں کہ
آج تک میرے گھر والوں نے یا خاندان والوں نے نہیں کہا کہ سائڈ پہ ہو جو کوئی آ رہا ہے یا ادھر چلے جاؤ کوئی آ رہا ہے، وہ اگلے بیٹھ کے فخر سے کہتے ہیں یہ ساڑا پتر ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا لیلا جی، آج کل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کام بالکل ڈیڈ ہوا ہوا ہے، آپ کے معاملات معاشی طور پہ بہت زیادہ ڈیڈ ہیں، تو ماشاءاللہ آپ نے سونا اتنا پہ، یہ سونا اصل ہے یا نقلی ہے؟ اصل ہے تو یہ اصل آپ نے سونا پہنا ہوا ہے، تو آپ کے معاملات کیسے ڈیڈ ہو گئے جی؟ ڈیڈ ہو جاتے ہیں نا، امیروں کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے غریبی، ہاں صحیح ہے، صحیح یہ اللہ آپ پاک کا۔ کے کام ہے۔ اب یہ سونا میں نے پہنا، یہ کوئی میرے چیلے ہیں یا کوئی میرے بھائی دوست ہیں، میرے گھر والے ہیں، وہی تحفے دیتے ہیں مجھے، وہ پھر بیچنے تو نہیں ہوتے، بالکل صحیح، بھوکے رہ جائیں گے مگر تحفہ بیچیں گے نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ لوگوں میں ایک سالگرہوں کا کنسیپٹ بہت زیادہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ آپ کی سالگرہ کوئی ہوتی ہے خواجہ سرا کی، تو اس میں بڑا لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ لوگ لٹا دیتے ہیں لوگوں پہ، اور لوگ آتے ہیں باہر سے جو آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں پہ پیسہ بہت زیادہ پھینکتے ہیں، تو یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ یہ کیسے شروع ہوا؟ کوئی کیا مقابلہ ہوتا ہے یا کیا؟ مقابلہ نہیں ہوتا، جس طرح آپ لوگ خاندان میں کمیٹی ڈالتے ہیں صحیح 10,000 مہینہ، اسی طرح یہ ہماری کمیٹی ہوتی ہے، صحیح صحیح ہم سب کی جو سالگرہ آتی ہے نا اس پہ ہم پاجی دیتے ہیں، 10 15 20، تو جب ہماری آتی ہے نا وہ انہوں نے پاجیاں دینی واپس ہوتی ہیں، کرنا، ٹھیک ہو تو گیا۔ یہ ہماری پاجیاں ہوتی ہیں، یہ ہماری کمیٹی ہوتی ہے، یہ ہماری بندی رقم ہمیں مل جاتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ جس کی سالگرہ ہوتی ہے، یہ پیسہ سارا جو ہے اکٹھا ہو کے اسی اسی کی کا ہوتا ہیلپ ہے، کے لیے جاتا ہے، یعنی کہ ہاں اس کے معاملات اسی کا ٹھیک ہو ہوتا گیا۔ ہے۔ اچھا، ایک مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تھانے کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور جو اکثر خواجہ سرائیں آپ نے خود بتایا کرمنل ایکٹیویٹی میں بھی ملوث ہوتے ہیں، ان خواجہ سراؤں کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ایسا سخت اپنا اقدام اٹھایا ہوا ہے، یا آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہونے دو، ہمیں بدنام انہوں نے کیا کرنے دو، ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ میں آج سے نا کچھ 4-5 سال پہلے نا اس یہ بہت کچھ کر چکی ہوں، آئی جی تک گئی ہوں میں، لاہور تک، ادھر سے بھی ایکشن لے کے آئی ہوں، مگر مینال حال چل رہتی ہے، پھر وہ سو جاتے ہیں سارے۔ تو یہ حکومت کو، اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ روڈ پہ پھرنے والے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو روڈ پہ پھرنے والوں کے تو ٹھیکے ہوتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ یہ ان کے بس پیچھے ٹھیکے ہوتے ہیں، یہ مافیاز ہیں پورے۔ یہ بس کوئی ایسے روڈ پہ سیکس ورکر خواجہ سراں پھر رہے ہیں، مانگنے والے پھر رہے ہیں، یہ ان کو چاہیے کہ یہ پھرنے نہ دیں، جس ایریے میں پھر رہے ہیں اس ایس ایچ او کو میں تو کہتی ہوں معطل کیا جائے، جس ایریے میں یہ روڈ پہ مانگ رہے ہیں یا روڈوں پہ کھڑے ہوئے اشاروں پر، یہ اس ایس ایچ او کو معطل ہونا چاہیے۔ اکثر میں تو گاڑیاں انہیں اٹھاتی ہیں اور گھنٹے دو بعد پھر وہ وہ جب واپس ہوتے گاڑیاں ہیں۔ ان کو اٹھاتی ہیں نا، تو پھر جب گاڑیاں جب اتارتی ہیں نا تو وہ اپنے جیبوں میں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے موبائل دیکھتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں ان کے آگے، کیوں؟ وہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور پہلے سب سے پہلے ان کا پیسہ نکالتے ہیں، پھر ان کے موبائل کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی اٹھانے والا جو ہے وہ امیر ہو جاتا ہے ہاں اور اترنے والا غریب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ سے اب میں پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ایسی کسک دل میں ہو، کوئی ایسا ارمان دل میں ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسا ہو جائے، یا کوئی ایسا کام جو آپ نے زندگی میں سوچا ہو کہ یہ میں نے کرنا ہے اور آپ ابھی تک نہ کر پائی ہوں، اس کے بارے میں کوئی ذرا بتائیے ہمیں۔ کام تو کچھ بھی نہیں، بس یہی کہتی ہوں کہ خواجہ سراؤں سے جو اصل خواجہ سراں ان میں پہچان رکھیں، اپنے گھروں میں جس وقت ان کو بٹھاتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا نقل ہے، یا اس کی کوئی عزت ہے یا کوئی ویلیو ہے، یا اگر آپ کی کسی کے ساتھ سلام دعا ہے تو ذرا تھوڑا سا لیلا جی، کریں۔ یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ اب میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایک عام خواجہ سرا میں یا جو نقلی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ میک اپ تو دونوں نے کیا ہوتا ہے اور وہ انداز بھی ان کے ویسے ہی ہوتے ہیں، تو کیسے ان کا پتہ چلے گا؟ کوئی ایسا آلہ تو ہوتا نہیں ہے کہ بندہ چیک کرے انہیں؟ آپ اگر کسی کوئی غیر بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے، آپ سے فری ہونے کی کوشش کرے، آپ ہوتے ہیں فری؟ نہیں، اتنا تو نہیں ہوتے، نہیں لیکن ہوتے نا۔ تو آپ کے علاقے کے اگر گھر کے پاس کوئی رہتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہ ہم چھوٹے تھے تو یہ آتے تھے مانگنے، ان کو آپ عزت دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی تیسرے محلے سے یا کسی اور سٹی سے اٹھ کے آ جائے اور آپ کے ساتھ فری ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ پہچان کرنے کا ایک طریقہ جی آپ نے بتایا۔
کوئی ایسا پیغام جو آپ دنیا کو دینا چاہیں اس معاشرے کو کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ ہونے والا جو رویہ یا انہوں نے جو رویہ روا رکھا ہوا ہے اس کو کیسے بدلیں، اس بارے میں کوئی پیغام دیں، اور اپنے خواجہ سراؤں کو بھی کوئی آپ نصیحت کریں؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواجہ سراؤں سے پیار کریں، عزت دیں، اور ان کو بھی اپنا بچہ، اپنا بیٹا، اپنی بہن سمجھا جائے، اور ان سے دعائیں لی جائیں، کیونکہ ان لوگوں کے اور ہم لوگوں کے جو دلوں میں ہے نا وہ بالکل ایک شیشہ ہے کہ ہم اگر دعا بھی دیں تو قبول بھی ہوتی ہے، بدعا بھی دیں وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور میں اپنے خواجہ سراؤں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ کے ارد گرد جتنے خواجہ سرا ہیں جو نقل ہیں ان پر زور دیا جائے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ چور ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے آپ بلاؤ، میں آپ کے ساتھ قدم پہ قدم لے کے ساتھ چلوں گی، اور ان لوگوں سے آپ بھی بچو، ہم بھی بچیں، اور ہم اپنا نام نکال کے بائی رکھیں کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں۔ بہت بہت شکریہ لیلا جی آپ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی آواز شیمیل ایسوسی ایشن راولپنڈی کی پریزیڈنٹ لیلا صاحبہ۔ ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اپنے بارے میں اور خواجہ سراؤں کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں آپ لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ان کو اور ان جیسے خواجہ سراؤں کو توفیق دے کہ وہ لوگوں کے لیے بہتری اور اس معاشرے کے لیے بہتری کے لیے کام کریں اور بہتری کے لیے آگے بڑھیں۔ اپنے میزبان میاں فہیم عزیز کو پروگرام معلومات سے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔